अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। पहले तो देख लें कि सिचुएशन इस वक्त है क्या। एज वी स्पीक इतलात ये हैं कि जो पीटीआई का काफिला है वो बिल्कुल इस्लामाबाद के दहाने पे आ गया है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है। पहले बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो, और केपी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बैरिस्टर सैफ, इनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। उनसे तकरीबन 90 मिनट की मुलाकात हुई। फिर जब वापस बाहर निकले, सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने कहा हमारी बातचीत हुई है, कॉल ऑफ नहीं हुई, जो हमारा एहतजाज है वो कॉल ऑफ नहीं हुआ, मगर हो सकता है हम आपको अच्छी खबर सुनाएं। उसके बाद फिर ज़राए की खबरें शुरू हो गई, और ज़राए की खबरें ये थी जो चल रही थी, और कभी कोई डिनाई करता था कभी मानता था। वो ये था कि जी बाद में एक राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुआ है, जिसमें पहले नाम चले कि शिबली फराज साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे और असद कैसर साहब थे। फिर बाद में बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ देर पहले डिनाई किया कि हमारी कोई ऐसी नेगोशिएशंस नहीं हुई, लेकिन क्योंकि असद कैसर साहब तो इस्लामाबाद में भी नहीं है, बट इन दो के नाम चल रहे थे। दूसरा से नाम चल रहा था कि जी मीर मुकाम साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब थे उस मीटिंग में, मोहसिन नकवी थे और रियाज सादिक थे। सो जितने मुँह हैं उतनी बातें इस वक्त चल रही हैं। एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन पड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि बातचीत हो रही है, बैक चैनल इस वक्त खुले हुए हैं, और यहाँ तक बात हो रही है कि चलें आप डी चौक का मुतालबा छोड़ दें, हम आपको पेशावर मोड़ पे या इस तरह करके जगह बना देते हैं, और अगर उस पर तय हो जाता है तो फिर इतला ये है कि मोटरवे तो खुल जाएगी, और मगर ऊपर से जो जीटी रोड जाती है उसको बंद कर दिया जाएगा और किसी को रोका नहीं जाएगा आने जाने से। एज वी स्पीक इस्लामाबाद बिल्कुल एक बंद हुआ हुआ है चारों तरफ से, उसका राब्ता बाकी पंजाब से भी कटा हुआ है। वैसे तो पंजाब और आज़ाद कश्मीर के भी रास्ते बंद हैं, पंजाब के और केपी के रास्ते ही बंद हैं। सो इस वक्त वर्चुअली 3 प्रोविंसेस, 2 प्रोविंसेस और एक आज़ाद कश्मीर, ये वर्चुअल लॉकडाउन में है। लाहौर के अंदर कुछ देर पहले, मैं लाहौर में मौजूद हूँ, मैं भी वापस नहीं जा सका इस्लामाबाद। लाहौर के अंदर भी कुछ सड़कें अब खोल दी गई हैं, बट शादरा और उसके आगे आप जाएँ तो वहाँ सिर्फ मोटरसाइकिल्स को थोड़ी देर पहले इजाज़त मिली है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बंद है। तो एक वर्चुअल स्टैंड स्टिल है। और अगर सरकारी आदाद देखे जाएं तो ये कहा जा रहा है कि रोज़ का जो तखमीना इस वक्त लॉसेस का है वो मिनिमम 140 अरब रोज़ाना है, और ये 190 अरब तक जा सकता है। और गवर्नमेंट ने तो ये चीज़ें बंद कर दी थी जुमे की शाम की, जुमे को रात 8 बजे से मोटरवेज बंद होगी, और शायद एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा जब ये नोटिफिकेशन निकला कि 6 जो मोटरवेज और हाईवेज वगैरह हैं ये सारी रिपेयर्स के लिए बंद कर दी गई। आई डोंट नो गवर्नमेंट को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, अब साफ कह दें भैया इस वजह से रोक रहे हैं और सिक्योरिटी इशू है, सब कुछ है। ये है सिचुएशन इस वक्त। फिर आपने सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे भी देखा होगा कि बुशरा बीबी तो आप बिल्कुल खुल के आप बयानात भी दे रही हैं, और बिल्कुल एक पॉलिटिकल लीडरशिप पे क्या कहते हैं पोजीशन उन्होंने ले ली है। अभी आज ही उन्होंने रैली से भी खिताब किया, जरा सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। कि ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इसकी मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। तो एक चीज़ तो अब क्लियर होगी है कि जो पीटीआई की इस वक्त अमलन की आदत है वो बुशरा बीबी के हाथ में आ गई है। और हम जो बहस सुनते थे कि बुशरा बीबी और अलीमा बीबी के दरमियान में बड़ा एक मैच चल रहा है, वो क्लियरली बिकॉज अलीमा बीबी ने अगरचे आके खान साहब से मुलाकात के बाद ऐलान किया था कि 24 नवंबर की उन्होंने कॉल दे दी है, उसके बाद अब वो नज़र नहीं आ रही। और अब बुशरा बीबी डायरेक्टली इंचार्ज हैं, उन्होंने पेशावर के अंदर मीटिंग्स भी हेड की, मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की, उनसे खिताब भी किया, और अब पब्लिकली भी वो आ गई हैं रैली में। सो एक तो ये अब क्लियर आ रहा है कि ये लीडरशिप अब स्ट्रेट वहाँ से, और अगर कोई भी चेंज ऑफ प्लान होगा तो शायद वर्कर तभी मानेंगे जब बुशरा बीबी उस पर अनाउंस करेंगी। ये सिचुएशन है एज वी स्पीक। निगोशिएशंस भी हो रही हैं, दूसरी तरफ जिस चीज़ का ख़तरा था वो भी हो गया। आपने देखा कि एक कांस्टेबल वो भी सर में गोली लगने से हलाक हो गए हैं, बेचारे शहीद हो गए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बड़ी जालिम चीज़ है। मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी बारी किसी कांस्टेबल के जनाजे पे इंटीरियर मिनिस्टर भी हों, आईजी पंजाब भी हों, बहुत से दूसरे आर्मी के अफसरान भी हों, लेकिन अभी आपने टीवी पे फुटेज देखी होगी कि तमाम उस जनाजे पे थे।
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ 70 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں. کانسٹیبل مبشر کا تو آپ نے بتا دیا کچھ آج ہی شام کو کل زخمی ہوئے تھے, آج وہ شہید ہو گئے ہیں بیچارے. اب گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ سرگودا میں بھی ایک پولیس اہلکار کو ٹانگ میں گولی لگی ہے. کٹی پہاڑی پر, یہ برہان کے قریب آتا ہے, کٹی پہاڑی پر کانسٹیبل واجد کی گردن پر گولی لگی ہے. 5 زخمی پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے. یہ عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں ان کا کلیم ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے کہا کہ ہم سخت ایکشن لیں گے, زبردست اس پہ ہم پوری کارروائی کریں گے, لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ اس ایف آئی آر میں کن کے نام آ رہے ہیں. ان دا مین ٹائم 21 نومبر سے لے کے اب تک بشرا بی بی پہ تقریباً 6-7 نئے مقدمات قائم ہو گئے ہیں. عمران خان پہ بھی نئے مقدمات قائم ہو گئے ہیں. سینئر لیڈرشپ پہ بھی مقدمات ہو رہے ہیں. تو جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ شاید کوئی صلح ہو جائے, شاید کوئی مڈل وے نکل آئے, پروجیکٹ ٹاکس کی بات چلی تھی, وہ کلیئرلی ایوری تھنگ از گون انڈر. یہ تو سچویشن ہے پالیٹکس میں. لیکن ایک چیز اور آج ہم بات کریں گے, میرے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے شیخ وقاص اکرم صاحب جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے ملک احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. انہوں نے بھی کل بڑی دھواں ایک پریس کانفرنس آج کی تھی اور انہوں نے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں, تو دونوں کا وہ تو ہم لے ہی لیں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی پرائرٹیز کا ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے. ہر کوئی دھرنے میں پھنسا ہوا ہے. کسی سیولائزڈ ملک میں اگر 5 دنوں کے اندر 86 لوگ قتل ہو جائیں ایک دوسرے کے ہاتھوں تو ایک قیامت برپا ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں لگتا ہے کہ یہ جو کرم ایجنسی ہوتی تھی اب تو جب ختم ہو گیا ٹرائبل ایریاز, تو اب کرم ڈسٹرکٹ بن گیا, وہاں پہ لگتا ہے کہ شاید 86 لوگوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. 86 لوگ مرے ہیں. اور آپ کو یاد ہے 21 نومبر کو بہت بڑا ایک سانحہ ہوا تھا جب 2 کانوائز جا رہے تھے, ایک سیک کے وہ اہل تشیع کے کانوائز تھے, دوسری طرف سے فائرنگ ہوئی, 48 لوگ مر گئے اس میں. پھر اس کے بعد اگلے دن 5-6 اور دم توڑ گئے. پھر اگلے دن اس سیک کے لوگوں نے ایک دوسرے علاقے پہ حملہ کیا, وہاں پہ بڑی سخت کلیش ہوا. آج ایز وی سپیک پھر جرگہ بیٹھا اور جرگے نے اب 7 دن کی صلح کروائی ہے, سیز فائر کروایا بلکہ, اور ابھی تک میتیں ساری واپس نہیں ہوئی ایک دوسرے کو. دونوں سائڈ سے لوگ اغوا کیے ہوئے ہیں, مغوی ہیں دونوں کے پاس. یہ ہے کیا؟ میں کہ چھوٹا سا آپ سے شیئر کر لوں بیفور وی ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس کہ اندازہ کریں ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ تقریباً 10 قبیلے ہیں جن کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے. یہ 1947 سے چل رہا ہے اور یہ کچھ زمین کے جائیداد کے جھگڑے ہیں. دائیں بائیں کچھ زمینیں ہیں اور کچھ شہر جو ایک مین جھگڑا اس پہ چلتا ہے وہ کرم کا سینٹرل کرم کے اندر کا علاقہ ہے. یہ 10 ٹرائبز ہیں اور یہ اس میں 3 ایشوز ہیں. زمین کا جھگڑا ہے, شیعہ سنی کا فساد ہے, اور پھر اس کے بعد قبائلی جو آپس سے رکاوٹیں ہیں وہ 3 اور, تو 3 کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا ایک مرڈرز ہوئے تھے 2007 اور 11 کے درمیان میں. 2000 لوگ اسی دشمنی کی بھین چڑھے تھے, 2000 لوگ. لیکن کیونکہ اس وقت اس ایریا میں بہت زیادہ یہ چل رہا تھا, آپریشنز چل رہے تھے, یہ ٹیررزم کا ایشو بہت بڑا تھا, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے. اب وہاں پہ راکٹ لانچر چل رہے ہیں, ہیوی ویپنری چل رہی ہے, جرگے بیٹھ رہے ہیں. گورنمنٹ نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا تھا تو ان کی ہیلی کاپٹر پہ بھی فائرنگ ہوئی, شکر ہے اس میں کوئی مرا نہیں ہے. لیکن یہ سچویشن ہے. لیکن نہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ فکر مند نظر آتے ہیں, نہ اس پہ چیف منسٹر کے پی فکر مند نظر آتے ہیں. کسی کی پرائرٹی نہیں ہے. 86 لوگ مر گئے ہیں, ابھی اور بھی مریں گے, اور ابھی اغوا ہوئے ہیں, لاشیں واپس نہیں ہوئی. ہم کس چیز پہ پھنسے ہوئے سارے کہ قافلہ کہاں پہنچ گیا, برہان میں کیا ہو گیا, اب کیا ہوگا, پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھیں گے نہیں. یہ ہے اس ملک کی اس وقت بے حسی کا عالم. اینی وے ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور جو وقفے کے بعد آ کے ہم جو ہماری باتیں ہوتی ہیں پالیٹکس اور یہ اس پہ دیکھیں گے, کیونکہ ملک تو رکا ہوا ہے. 150 ارب سے 200 ارب روپے کا نقصان ہے, لیکن ضدیں چل رہی ہیں. اگر ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ضد پہ ہے, ایک طرف عمران خان ضد پہ ہے, اور درمیان میں جو گورنمنٹ ہے وہ آرام سے ہاتھ سیک رہی آگ کے اوپر, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ تو ہے ہی نہیں, یہ نبٹ جائیں آپس میں. یہ یہاں کھڑے ہوئے ہم سارے, کہاں جا کے بات رکے گی؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے ملک احمد خان صاحب سے, ہمارے ساتھ ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ملک صاحب. ملک صاحب یہ پہلا سٹینڈ آف ہے جس میں دونوں سائڈز جو ہے نا وہ فتح کلیم کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کا اگر مقصد یہ تھا کہ ملک بند ہو جائے تو وہ کامیاب ہو گئے. اسلام آباد بند, اسلام آباد کا رابطہ بند, پنجاب کشمیر سے کٹ گیا, کے پی سے کٹ گیا, سب کچھ بند انہوں نے کروا دیا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو روک لیا, کوئی آ نہیں سکے گا. اب اگر یہ 5-10 ہزار والے انہوں نے جلوس نکالنے تھے جو آپ لوگوں کا دعویٰ تھا, تو پھر اتنا زیادہ شٹ ڈاؤن 10 دن وہ جمعے کی رات سے آپ نے موٹر ویز بند کر دیں, ہائی ویز بند کر دیں, 150 بلین پلس کا ڈیلی نقصان ہو رہا ہے. پھر گورنمنٹ پینک میں کیوں ہے؟ جی مالک صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں فرینکلی اسپیکنگ دیکھیں اب میری تھوڑی سی حدود و قیود ہیں کہ میں اب کچھ بات کرتے ہوئے بہت زیادہ پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک آپ کے ساتھ کیونکہ آپ کا پیغام میں نے کبھی بھی اس کو آئی کانٹ اگنور اٹ, مجھے آپ کا بہت احترام ہے, لیکن آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں یہی بات کر دی کہ پی ٹی آئی بنیادی طور پہ ملک میں ایک افراتفری چاہتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. جس دن سے عمران خان کا اس ملک کی سیاست میں وجود ہے, پوائنٹ ایک ہی ہے, ایجنڈا ایک ہی ہے, افراتفری. اس کے لیے آپ حکومت میں ہوں, حکومت میں نہ ہوں, الیکشنز کے نتائج مانیں نہ مانیں, 13 کے الیکشنز ہوں, 18 کے الیکشنز ہوں, آپ خود پرائم منسٹر ہوں, آپ جو 14 اگست 2014 سے دھرنا شروع کریں, مقصد صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی حالت میں اس ملک کی اکانومی کو برباد کریں, اس ملک کے بائی لیٹرل ریلیشنز کو تباہ برباد کریں, اس ملک کے اندر ایک انارکی رہے, اور یہ ایک مسلسل کام ہے. اس کے لیے نہ ان کا کوئی اسٹینڈ آف کا جھگڑا ہے, دے کین ڈو اٹ ان ونز اور ٹوز, دے کین ڈو اٹ ان لارج نمبرز, دے کین. یہ دیکھیں نا, یہ ایک صوبے کے اندر سے سارے وسائل اٹھانے اور ان کو جھونک دینا دارالخلافے پہ لشکر کشی کر کے, تو یہ کو وہ پہلی بار کر رہے ہیں. یہ تو ایک ڈیجا وو کی صورت ہے. مجھے اب پرویز خٹک کا وہ مارچ, جب وہ میں اس دن اتفاق سے وہاں پہ موجود تھا اٹک کے برج پہ, جب لاسٹ ٹائم انہیں روکا, یہ 2016-17 کی بات ہے, تو یہ کوئی کہانی آج کی ہے. دس نانسنس از کنٹینیوئنگ. دے ڈسرپٹ پبلک لائف, یس دے ڈو, ہم مانتے ہیں اس بات کو. دے جسٹ جیم دا روڈس. وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک شخص میں بھی یہ صلاحیت ہو سکتی ہے یہ کام کرنے کی, یہ کوئی راکٹ سائنس ہے. یہ جب آپ نے روڈز ڈسرپٹ کرنی ہو, ٹریفکس کو جام کرنا ہو. نہیں, لیکن ایک بات سنیں نا ملک صاحب, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ مطالبہ کیا تھا عمران خان کا؟ عمران خان نے پہلے کہا کہ جو الیکشنز ہیں ان کے ریزلٹس کو چیلنج کیا. آپ لوگوں نے ٹریبیونلز جو تھے وہ نہیں آپ نے بننے دیے, پھر بن گئے. بڑا جھگڑا کر کے آپ لوگوں نے کہا کہ چلیں جی الیکشن ٹریبیونل میں اتنے ریٹائرڈ ججز بیٹھیں گے. پنجاب کا جھگڑا زیادہ تھا اور 4 ریٹائرڈ ججز بھی لگا دیے. آج تک انہوں نے ایک کیس نہیں سنا. اچھا, جو ٹریبیونلز ہیں انہوں نے الیکشن کے ایشو کو ایڈریس نہیں کیا. میں آپ کو چھوٹا سا ایک فگر بتا دیتا ہوں کہ 23 میں سے 60 ٹریبیونلز نے ایک سنگل کیس نہیں کیا. پنجاب کے 6.5% ملک صاحب ایک سیکنڈ روک لیں. عمران خان کا یہ مسئلہ 2013 کے انتخاب کے بعد بھی ایسے ہی تھا. 2018 کے انتخاب کو اس وقت, کیونکہ اس کو حکومت, آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک شخص, کوئی ایک بندہ جس چیز سے پوری طرح واقف ہے, یو آر ٹاکنگ ٹو دیٹ مین, جس کو پتہ ہے کہ کیسے کیا کیا گیا. میری کچھ وزاداری ہے کہ میں وہ بات کبھی بھی نہیں کروں گا. آئی کین واک ان ٹو مائی گریو لائک دیٹ. لیکن سوال صرف اتنا ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج عمران کا یہ نقطہ جو وہ کہہ رہے ہیں, اگر 2014-16 میں اس سے ایک لفظ بھی مختلف تھا تو یو کین پٹ می آن ٹرائل فار دیٹ. دیکھیں اس وقت بھی جو بات ہم کہہ رہے تھے اور آج بھی ہم یہ بات کہہ رہے تھے, ان کا یہ مدعا ہی نہیں ہے, نہ الیکشن کے نتائج کا مسئلہ ہے, کسی صورت کے یہ پرابلم نہیں ہے. ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے, عدالت کو تباہ کرنا, سیاست کو تباہ کرنا, معیشت کو تباہ کرنا, پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشنز کو تباہ کرنا, نتھنگ ایلس. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ پوزیشنز آ جاتی ہوتی ہیں, ملک ان مسائل میں سے گزرتے بھی ہیں, نکلتے بھی ہیں, اس میں کوئی بڑی مشکل بات نہیں. لیکن ملک صاحب یہ بھی تو ٹینیبل نہیں ہے نا. چلیں آپ نے آج روک لیا, 10 دن بعد پھر ایک دھرنا کال ہو جائے گا. دیکھیں میرا سوال سن لیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عمران خان نے 2-3 آؤٹس دیے گورنمنٹ کو.
انہوں نے کہا اچھا یار کم از کم آپ جو پولیٹیکل بندے گرفتار ہیں آپ ان کو رہا کر دیں, بیل پہ باہر نکال دیں. مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, 75 سال پلس کی خاتون ہیں, کینسر کی پیشنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو اگر آنے دیں گے گھر, کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ لوگ بھی تو ایک انچ نہیں ہٹتے اپنی جگہ سے. یا مالک صاحب بہت آپ کا آج آپ کیونکہ آپ میرے بڑے محسن ہیں تو آپ کی مہربانی, آپ مجھے سوال وہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ مجھے بڑی آسانی ہے. سوال یہ ہے کہ میں گورنمنٹ تو نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو فرینکلی یہ کہہ سکتا ہوں یاسمین راشد مجھے بڑی محترم ہے, مجھے مدر لائک فگر ہیں ٹو می, لیکن میں بہت مایوس ہوا اس دن جس دن وہ پرووکیشن وہ انسٹیگیٹ کر رہی تھیں, پلان کر رہی تھیں, ایگزیکیوٹ کرا رہی تھیں. وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھیں, ان کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ ان کا جو بطور سیاسی کارکن کے ایک حق تھا, اور اس حق کو انہوں نے استعمال کیا اس وائلنس, اس انارکی, اس آرسن, اس گراؤ جھلاؤ کے لیے, اور اس کے ساتھ وہ 29 چھاؤنیوں پر حملے کرنے کی ایک ہی دن میں مرتکب ٹھہری. یہ جرائم ہے. اب آپ کی عمر اگر 75 سال ہے یا 60 سال ہے یا 90 سال ہے, if you plan, execute and do such things against the state, تو اگر May 9th ملک صاحب آپ اگر May 9th ایک ریڈ لائن ہے اس ملک میں, تو پھر مجھے یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ کے ایک وزیر ہیں, ان کا نام ہے احد چیمہ صاحب, وہ ختیجہ شاہ ایک کمیٹی بن گئی ہے چیف جسٹس کی, جیل ریفارمز کمیٹی, وہ اس میں بھی ایک ملزمہ ہیں May 9th کی, ان کا نام ختیجہ شاہ ہے. وہ ان کے ساتھ کمیٹی میں بیٹھ کے جیلوں کے دورے کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک طرف آپ May 9 کے ملزموں کے ساتھ جا کے جیلوں کے دورے کرنے پہ تیار ہیں, دوسری طرف آپ کو دوسرے ملزمہ کے لیے ایک اور کرائٹیریا ہے. میں مالک صاحب لیٹ می پٹ اٹ اسٹریٹ سر, میں بالکل دو الفاظ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ موقف 9 مئی کے دن سے لے کے آج تک ہے, اور میں جو آپ آگے بات کہہ رہے ہیں نا, میں اس میں بھی آپ کو یہ بات کہہ دوں. اگر یہ ریاست اگر اپنی اس بات پہ کہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ پولیٹیکل ایکٹ ہے, یہ پولیٹیکل نیگوشیشنز ہے, یا اس کے اندر کوئی سیاسی عنصر ایک لمحے کے لیے بھی شامل ہے, تو اس کو آپ وی شوڈ مسٹ اسکریچ اٹ آؤٹ آف آور ہیڈز. یہ نہ پالیٹکس ہے, نہ یہ اس طرح کا وائلنس, اس طرح کی ایکسٹریمزم, اس طرح کی جو غنڈہ گردی ہے کہ آپ ایک ریاست کے پورے وسائل اسٹیٹ کے صوبے کے اٹھائیں, آپ اپنے ڈسٹرکٹس کو ان سے پیسے منگوائیں, ان سے آپ پوری موبلائزیشن کروائیں. تو گورنر راج کیوں نہیں لگاتے وہاں؟ اگر آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب Sir, if I would have been a decision maker in this with zero tolerance, this is no democracy, sir. یہ کیا یہ جمہوریت ہے؟ اگر یہ جمہوریت ہے تو میں اس سے باز آیا بھائی. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کا تماشا کر دیا ہے ایک بالکل شیم پولیٹیکل پوزیشن سے کھڑے ہو کر, جو کہ نہ سیاست ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ یہ احتجاج ہے, نہ یہ سیاسی حق ہے. یہ صرف اور صرف انارکی ہے, افراتفری ہے, اس ملک کے ساتھ زیادتی کی آخری حد ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت اپنا جو ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے, زیادتی کر رہی ہے. گورنمنٹ شوڈنٹ شو دس ریسٹرینٹ. یہ انارکسٹ ہیں, پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, ان کے ساتھ فرم ہینڈ سے نپٹیں. پھر مجھے ایک بات بتائیں ملک صاحب, ایک بات بتائیں, آپ بیرسٹر بھی ہیں, لائر ہیں ماشاءاللہ, لنکن جن سے پڑھ کے آئے ہوئے. مجھے ایک چیز بتائیں, پھر اگر May 9 کا ایشو ہے, اور خواجہ آصف بھی بار بار کہتے ہیں کہ جی جب تک May 9 کے فیصلے نہیں ہوں گے تب تک باتیں آگے نہیں جائیں گی, مجھے بتائیں کب آپ کے اٹارنی جنرل وفاقی وزیر لاء کے ہیں, کیوں نہیں وہ جاتے چیف جسٹس کے پاس اور ان کو کہیں کہ جی یہ May 9 والا جو فیصلہ ہے جو 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہ لٹک رہا ہے, اس کیس کا تو فیصلہ کروا دے سپریم کورٹ, پتہ تو لگے کس کا کیس چلنا ہے کس کا نہیں چلنا. نہ وہ کیس چل رہے ہیں, لیکن اس May 9 کے کیسز کی بنا پہ بات چیت نہیں ہو رہی, اس کی بیسس پہ ہر ایک کو رگڑا لگ جاتا ہے کہ May 9 کی قیامت کے بعد اب نہیں ہو سکتا. تو پھر May 9 کا فیصلہ ہی کروا لیں آپ لوگ. یہ مالک صاحب میری رائے میں دیکھیں, جب یہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 میں یہ کنسنسس ڈاکومنٹ دے رہے تھے, اس وقت شاید کسی نے یہ انویسیج نہیں کیا, کسی کے خیال میں یہ نہیں آیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی وہ اپنے ایک موب کو رائٹسٹ میں کنورٹ کرے گی, پلانڈ 29 چھاؤنیوں پر حملہ کرے گی. یہ جب آپ 1997 میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنا رہے تھے تب بھی کسی کے یہ خیال میں اور شمار میں بات نہیں تھی. اب یہ ایک اکرنس ہوئی ہے, یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, یہ اسپیشل سیٹ آف سرکمسٹانسز ہے
یہ اسپیشل لاز کے تحت ڈیل ہو سکتا ہے. یہ نارمل کورٹ کے پاس نہ یہ کیپیسٹی ہے اور نہ یہ نارمل کورٹس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ آپ کی ملٹری انسٹالیشنز، آپ کے ملٹری لاز ڈفرینٹ ہیں، آپ کے ملٹری آپریشنز کے لاز ڈفرینٹ ہیں، ان کے ٹرائلز کے پروسیسز ڈفرینٹ ہیں. یو آر اینڈ وی آر. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جھگڑا اس بات پہ نہیں ہے. چیزیں تو اس بات پہ رکی ہوئی ہیں کہ کیا سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس کا فیصلہ تو آ جائے نہ. دیکھیں، آپ کے کانسٹیٹیوشن نے یہ انویسیج ہی نہیں کیا کسی موقع پر، اس میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں جس طرح کی 9 مئی کو ہوئیں ان کو کن حالات کے مطابق ڈیل کیا جا سکتا ہے. یس، آئی ایم ان ایگریمنٹ. میرا اور آپ کا لا ایسے ڈیولپ ہوا جس میں یہ بات درست ہے کہ ڈیو پروسیس میں ایک شخص کو حق ملنا چاہیے، یہ اس کا ایک پارٹ ہے. لیکن یہ پارٹ جو 9 مئی کا ہے، اس کو میں کسی طور پہ اگنور نہیں کر سکتا. اٹ از ایز امپورٹنٹ. دیکھیں، یہ جو فوجیں ہوتی ہیں ملکوں کی، یہ اپنی شیولری پہ، اپنی نیشنل پرائڈ پہ، اپنی ڈرم بیٹس پہ، اپنے میڈلز پہ، اپنی سوال کا مجھے جواب دے دیں تفاخر پہ جیتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو اس طرح سے گولڈن سٹون بنا کے کھڑے ہو جائیں. ایک جھگڑا چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرتی، اور یہ ایک پوائنٹ آف بن گئی ہوئی. وہ کہتے ہیں جی پاور ان کے پاس ہے. اب ٹیکنیکلی آپ آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کے تحت جو حاکمیت ہے وہ پارلیمان کی، اور وہ اس کو ایکسرسائز کرتی ہے گورنمنٹ آف دا ڈے. سو آپ ادارے آپ کے نیچے ہیں، آپ لوگ اداروں کے نیچے نہیں ہیں. اگر یہ چیز معاملہ ختم کرنا ہے، گورنمنٹ کیوں نہیں کہہ دیتی ریاستی ادارے کو کہ ہاں یار تم ذرا ان کی بات سن لو؟ تو کیا یار گورنمنٹ میں ہمت نہیں ہے کہ کہہ دے ریاستی ادارے کو کہ تم ان کی بات سن لو، ہم ہی فیصلے کریں گے، لیکن سن لو، اگر اس سے کوئی بات چیت آگے بڑھتی ہے تو بڑھا دیتے ہیں. نہیں ملک صاحب، میں تو کیونکہ اس شخص کے مائنڈ سیٹ کو جانتا ہوں جس کو آج بہت سے لوگ ایک مہاتما کے طور پہ اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے وہ حالات دیکھے ہوئے ہیں جو 2018 میں حکومت لینے کے لیے اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے پیچھے کس طرح سے وہ تانک جھانک چارہ جوئی اور سب نے ملک صاحب سب نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. میاں صاحب نے بھی، میاں صاحب کبھی ووٹ کو عزت دیتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں. ایوریبڈی ہیز اے چیکرڈ پاسٹ. مجھے ایک سیکنڈ جسٹ بیئر می آؤٹ فار اے منٹ سر. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک شخص کا وجود پچھلے 14 سال سے باعث نفاق، افراتفری، ہیٹ سپیچ اس ملک کے اندر ایک پوری کی پوری سیاست، عدالت، معیشت، ہر چیز کے خلاف ایک سازش کے ماحول میں جو کچھ کیا گیا ہے. I have to end this segment, ملک صاحب. I have to end this segment. ایک کوئک چیز، very quick. You can't wish him away. You have to deal with him. ڈیل تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. میں اگر مجھ سے میری رائے آپ پوچھیں، میں کہوں ان کو فرملی ڈیل کریں، کچلیں اس کام کو. سر یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ آگ لگانا، یہ بدماشی کرنا، لوگوں کو مارنا، اس ملک کے اندر اس ملک کی پوری ہر چیز کو تہس نہس کرنا، یہ ایک صوبے سے جتھا لے کے اب پوائنٹ ٹیکن ملک صاحب. تانو حالی اور سختی چاہیے. چلیں ملک احمد خان، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے بات کرتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب سے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں اب جوائن کیا ہوا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے، سیکرٹری انفارمیشن. آخری اطلاعات آنے تک ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی سر، وعلیکم السلام. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے ملک احمد خان صاحب بھی تھے، اسپیکر پنجاب اسمبلی. ان کا تو خیال ہے گورنمنٹ نے بڑا نرم ہاتھ آپ لوگوں پہ رکھا ہوا ہے، آپ لوگ تو بالکل فتنہ قتل و غارت اس پہ تلے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بالکل ہمارا تو خیال تھا کہ نرم ہاتھ نہیں رکھا ہوا. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز نہیں ہوئی اور ساری غلط خبریں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جیل بھی کھلتا ہے، جاتے ہیں اتوار والے دن اور پیر والے دن اور ملاقات بھی ہو جاتی ہے، پھر واپس آتے ہیں. اطلاعات اب آ رہی ہیں کہ شاید آج رات کو یا کل صبح پھر جیل کھلے. کیا کوئی نیگوسیشنز یا پاسبلٹی آف بریک تھرو ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہی بات آگے ختم ہوگی؟ سر بات یہ ہے، پہلی بات تو ملک احمد خان کے حوالے سے اگر مجھے اجازت دیں، میں نے ان کا کوئی آخری حصہ تھوڑا سا سنا بھی ہے. احمد خان صاحب سے احترام کا ایک رشتہ رہا ہے.
اور مجھے امید نہیں تھی کہ جو آج میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے، ہی از اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس. ٹھیک ہے ہمارے مخالف ہے بٹ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اور میرے خیال میں وہ سب کے حوالے سے ان کو برابری کا معاملہ رکھنا چاہیے. اگر پاکستان میں لیٹرل اسپرٹ میں تو چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو بڑی اگریسو سی ایک پریس کانفرنس کی. اور آج بھی جو انہوں نے آخری گفتگو کی آپ سے جانے سے پہلے کہ میں ہاتھ ان کو کہتا کہ ان کو اور دبائیں، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، اور وہ ان کے لیے وہ آ رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں ملک صاحب سے بڑے احترام سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بغیر پرچوں کے، بغیر ٹھوس شواہد کے ایف آئی آرز دے دی جائیں، بغیر ایف آئی آرز کے بندے اٹھا کے جیلوں میں کر دیے جائیں. جمہوریتوں میں ایسے بھی نہیں ہوتا کہ نیشنل پارلیمنٹ میں سے ایم این ایز کو اغوا کرنے نقاب پوش. جمہوریت میں ایسے بھی نہیں ہوتا کہ لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کا خیال نہ کیا جائے. جمہوریت میں ایسے بھی نہیں ہوتا کہ ہر ضلع میں سے سینکڑوں بندے گرفتار کیے جائیں جن کے اوپر کوئی چارج نہ ہو. جمہوریت میں لوگوں کے کاروبار بند نہیں کیے جاتے بلکہ کاروبار پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا ہے. جمہوریت میں لوگوں کے ہونٹ سینے کی کوشش نہیں کی جاتی، لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. جمہوریت میں اپوزیشن لیڈر کو اور ان کی پارٹی کے کئی بندوں کو کتنے مہینوں تک پنجاب اسمبلی سے باہر بٹھانے کے لیے نہیں کہا جاتا. ملک احمد خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے. وہ پارٹی جس نے فسطائیت اور غیر جمہوری روایات کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ ترقی کی ان منزلوں پہ پہنچا دیا ہے جہاں بندہ شرم سے بتاتا ہوا وہ شرماتا ہے. تو اگر وہ ہوتے تو میں ان سے سامنے بات کرتا تو زیادہ مناسب تھا. اس سے زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہے. آپ نے گوہر صاحب کی بات کی ہے، بالکل سر، نو مذاکرات. وہ جو خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پہ بھی اور واٹس ایپ گروپس میں بھی کہ جی کو منسٹر انکلیو میں مذاکرات ہو رہے ہیں، نتھنگ آف دیٹ سارٹ سر. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کسی کے ساتھ نہیں ہو رہے. اب آپ نے شاید جیل کا سوال کیا یا میں خود ہی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. جی نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر نیگوسیشنز نہیں ہو رہی تو پھر بریک تھرو کیا ہوگا؟ بیکاز کچھ اب دیکھیے نا، آپ کا جتنا جلوس نکلا، جتنا کراؤڈ ہے وہ سارا پشاور سے آ رہا ہے. پنجاب میں تو آپ کو انہوں نے نہیں نکلنے دیا. تو پھر ہاں سر ایسے ہے کہ بریک تھرو والی بات یہ ہے کہ بریک تھرو ہم تو یہی چاہتے ہیں نا جی کہ ہم اسلام آباد پہنچ جائیں اور ان 3 اہداف کے حوالے سے جو ہے ہم بیٹھ جائیں اور ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں. ہمارے لیے تو یہ بریک تھرو ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اسلام آباد میں نہ گھسنے دیں. تو میرے خیال میں وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. ضلع اسلام آباد میں تو ہمارے لوگوں کو گھسے ہوئے اب کئی گھنٹے ہو گئے. تو وہ میں تو ان کے بریک تھرو والا تو ہو گیا ختم سر. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے انگیجمنٹ وچ کین ٹرن انٹو اے ڈائلاگ، رابطہ جو کہ مذاکرات میں تبدیل ہو سکتا ہے، مگر وہ اس احتجاج کو مؤخر کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا، ختم کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا. یہ ڈیسیژن صرف عمران خان صاحب لے سکتے ہیں اور ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو اف دے انٹر اسلام آباد تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ تو وہ ہو گیا نا جی. ابھی اسلام آباد ضلع میں گھس گئے، چل رہے ہیں، جا رہے ہیں. اس وقت آپ کا منیمم آسک کیا ہے، یا کیا آپ کہیں گے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو ہم کامیاب ہو گئے؟ وہ منیمم کیا ہے کہ منیمم آپ کو کیا چیز ملے تو آپ کہتے ہیں؟ سر 3 اہداف تھے آپ کو پتا ہے، اسٹولن مینڈیٹ، اسیران کی رہائی اور رول آف لا کے تحت یہ ہماری 26ویں ترمیم کا ریورسل. خان صاحب نے آج سے 5-7 دن پہلے خود ہی اس کی پرائرٹی دے دی. پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ اسیران، ان لافل ڈیٹینشنز، انلیگل ڈیٹینڈ پولیٹیکل پرزنرز جن کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں ہے، جعلی کیسز والے لوگ، ان کو یہ فوری رہا کر دیں. دیٹس پرائرٹی نمبر 1 اینڈ دیٹ از ایزیسٹ. ایکولی امپورٹنٹ آل 3. بٹ اس میں سب سے آسان کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر پروسیکیوٹر جو ہے وہ 494 کے تحت اپنی اپلیکیشن واپس لے لیتا ہے تو گھنٹے کا کام ہے، یہ ہزاروں کیسز ختم ہو جائیں گے جو کہ جھوٹے ہیں، ٹوٹل جھوٹے ہیں. تو اسٹیٹ کے لیے، یہ گورنمنٹ کے لیے یہ سب سے آسان چیز ہے ڈیلیور کرنے میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. اور اس میں خان صاحب کہہ سکیں اگر کسی شہر کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے، گواہ ہے تو ٹھیک ہے، کیری آن. بٹ ہمارے 99.9% کیسز ایسے ہیں جن کے کوئی گواہ نہیں ہے. یہ تو پروسیکیوٹر نے وہ لکھ کے دینا ہے، درخواست دینی ہے، واپس ہر چیز واپس. اور اس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بے گناہ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹھوس ثبوت ہو تو ٹھیک ہے، تو وہ بیئر منیمم ہے. اس میں ہمارے تمام مسئلہ دیکھیں. لیکن اس میں آپ اس میں ان لوگوں کا بھی کہہ رہے ہیں جو مے 9 کے ریلیٹڈ مقدموں میں ملوث ہیں، آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں، ان کو بھی آپ اس میں گن رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں سر، اگر ثبوت موجود ہے
تو عمران خان صاحب خود کنڈیم کر چکے ہیں, ہم کنڈیم کر چکے ہیں. اگر کوئی ایسی سی سی ٹی وی فوٹیج وہ نہیں ہے جڑی ہے چلتی رہی جائے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ملا کے انہوں جڑے ٹکڑے ملا کے گئے بنا وہ مذاق نہیں, پراپر سی سی ٹی وی فوٹیج جوڈیشل کمیشن بنا لیں, کیس کر لیں, تفتیش کر لیں. اگر ٹھوس شواہد ہیں اور پتا ہے کہ وہ اس بندے نے یہ حرکت کی ہے اور نقصان کیا ہے اسٹیٹ کا یا ڈیفینس ریلیشنز کا جان بوجھ کے کیا ہے یا جس بھی اس میں کیا ہے, تو اس کو خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ان کو ہو سزا, ہم اس کو نہیں کرتے کیونکہ پارٹی نے ایسی کوئی ڈائریکشن دی نہیں آج تک. مگر جو بے گناہ ہے جن کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے ان کو چاہے 9 مئی ہو اگر گورنمنٹ چلے لیٹ می بی مور اسپیسیفک تاکہ میں اس کو سم اپ کروں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں جو ان مقدموں کا جائزہ لے لے کہ جائز بنے ہوئے ہیں تو ناجائز بنے ہوئے ہیں, تو اس بات کے اوپر بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے دھرنا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, چیزیں سامنے آگے چل سکتی ہیں. ویری کلیئر نہیں, جوڈیشل کمیشن کا لالی پاپ آپ نہیں دیا جا سکتا. وی ہیو بین آسکنگ فار جوڈیشل کمیشن فار 1.5 years, almost 1.5 years. وی آر آسکنگ دس, کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. اب تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے بحیثیت حکومت, بحیثیت ریاست, آپ کے پروسیکیوشن جو ہے وہ کیس واپس لے سکتے ہیں. کوئی شواہد نہیں ہے, آپ نے خود پرچے دیے ہیں, آپ کے تفتیشی ہمیں کہتے ہیں کہ سب غلط ہے. اب بندوں کو ریلیز کریں, اور خصوصاً ایسے جن کے اوپر کیس ہی کوئی نہیں ہے. ایک طرح سے انہوں نے گل کر رہے ہیں نا مالک بھائی جنہوں نے کوئی کیس نہیں یا جھوٹے پرچے نے, بہت سے ایسے لوگ نے جنہوں نے کوئی کیس ہی نہیں لے, انہوں نے بھی فارغ کرو. وائی ناٹ سر, یہ کوئی ہم جمہوریت سے باہر. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں ایک پولیس کانسٹیبل مارا گیا, اس کو گولی لگی, 2 اور لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, کافی لوگ زخمی ہیں. تو یہ گورنمنٹ پھر کہتی ہے دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ان کے جلوس میں آرمڈ لوگ ہیں, گولیاں چلاتے ہیں, اس کو پھر ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ اب یہ تو نہیں میں کہے گا کہ پولیس والوں نے خود پولیس والے کو گولی مار دی. جب اتنا بڑا موب, اتنا بڑا کراؤڈ, اتنا بڑا احتجاجی چارج کراؤڈ آ رہا ہو تو اس میں کئی دفعہ شرپسندی ہو سکتے ہیں. اور یس دیر از اے پاسبلٹی, یہ کوئی اتنی ٹرینڈ پروفیشنل پولیس نہیں ہے, درجنوں نہیں سینکڑوں پنجاب میں پرچے درج ہیں جہاں پولیس والوں کو گولیاں لگ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی شرارتی آدمی نے یہ کیا ہو, کیونکہ جب بشرا بی بی نے میسج دیا عمران خان صاحب کا, جب یہاں سے چلی, جب علی امین نے میسج دیا, انہوں نے بالکل کہا, ہم نے ایز اے پارٹی کہا کہ آپ اپنے آس پاس نظر رکھیں, کوئی لوگ اس موب میں گھس کے شرپسندی کر سکتے ہیں, شرارت کر سکتے ہیں. ہم پھر کہتے ہیں اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ پولیس والے بھی ہمارے اپنے بچے ہیں, گو کہ یہ فسطائی حکومت کے کہنے پہ ظلم کر رہے ہیں, مگر ہمارے بچے ہیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی پولیس والے کے اوپر جو ہے وہ فائر کرے, کسی پولیس والے کو جو ہے اس کے اوپر تشدد کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کراؤڈ میں وہ لوگ, اگر یہ کراؤڈ میں لوگ آپ کے نہیں تھے تو جس نے بھی کیا اس کو تو موب مار کے اشر کر دیتا. موب نے ابھی تک کسی کو کیوں نہیں پکڑا؟ شرپسند کو ہمیشہ موب پکڑ کے خود پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. مالک بھائی ہمارے پاس وہ فوٹیجز ہیں جہاں پکڑے ہوئے پولیس والوں کو ہمارے پی ٹی آئی والوں نے موب سے نکال کے بھگا دیا. ہمارے پاس وہ فوٹیج ہیں, مگر انفارچونیٹلی کوئی ٹی وی چینل وہ دکھا نہیں رہا. اور ہمارے پاس ایک نہیں سر, آج کے حوالے سے درجنوں ایسی فوٹیجز ہیں جہاں پولیس والوں کو نکال رہے ہیں, بچا رہے ہیں, موب کی ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے ان کو تنگ مت کرو, اور وہاں سے بھگا دیا. اس واقعے کے حوالے سے میری نظر سے کوئی فوٹیج نہیں گزری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق کر لیں, یہ تفتیش کر لیں. اس قسم کا جو وہ ہے وہ تو اگر کسی نے یہ کیا ہے. مجھے شیخ صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بھی نہیں, وہ بھی نہیں, تو اب پھر یہ بات کیسے ہوگی؟ چلیں آپ آگے اسلام آباد آگے, لیٹ سے آپ دھرنا, آپ ڈی چوک میں بھی آگے دھرنا بھی ہو گیا. دھرنا 2014 میں بھی ہوا تھا, یہ بات آپ 1000 بار ہی سن سکتے ہیں, سارے کہہ چکے ہیں کہ یار 2014 میں بھی ہوا تھا, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی, تب بھی گورنمنٹ آف دا ڈے نہیں گری. اب تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے, گورنمنٹ بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے ہولز پلگ کر لیے ہیں, سپریم کورٹ کے دانت نکال دیے ہیں. جو ہے آرمی چیف وہ بھی اب نہیں چینج ہوں گے, وہ بھی اب 2 سال اور آگے ہیں. سو تھنگز لک ویری مچ ان دا گورنمنٹس کارنر. تو پھر ختم کیسے ہوگی؟ میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گورنمنٹ دیکھیں نا, اگر اس صرف اختیار صرف اس حکومت کا ہوتا تو تھوڑا کی خیال ہے بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور جا کے عمران خان صاحب مل سکتے سر؟ لیٹ بی ویری فرینک, ٹھیک ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں اتنی آسان کوئی نہیں ہے. اس وقت لوگ مان بھی نہیں رہے تھے. خان صاحب بھی مذاکرات پہ ہاں کر چکے ہیں, وہ احتجاج کو نہیں روکنا چاہتے.
مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان مطالبات کے حوالے سے انگیجمنٹ مذاکرات میں تبدیل ہوتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے. تو جب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ہاں اسیران چھوڑنے والی بات کو ہم انگیجمنٹ کے زمرے پہ لے لیتے ہیں، یا اس پہ جو کام ہو سکتا ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے باقی چیزوں کے اوپر بیٹھ کے بات ہو جائے گی. آخر ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، خدا نخواستہ ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہم نے کہنا ہم نے بات نہیں کرنی. اب بات ہو رہی ہے. ہمارا اعتراض ہمیشہ سے یہ تھا سر کہ میننگ فل ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور ڈائلاگ کس کے ساتھ ہونے چاہیے. میری گورنمنٹ والوں سے بات ہوتی ہے نا شیخ صاحب، میری گورنمنٹ والوں سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا یو گیو دیم این انچ دے ٹیک اے مائل، کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر آپ گڈ ول کریں اور ذرا سی آپ ان کو جگہ دیں تو یہ اور گھوڑے پہ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں اب یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں جی تو جو پنجابی میں کہتے ہیں نا تون سے گوڈا رکھ کے، گردن پہ گھٹنا رکھ کے بات کرو تبھی ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ پبلکلی ہمیں سپیس نہیں دیتے تو ہم ان کو پبلکلی سپیس کیسے دیں؟ اس کا کیا علاج ہے مجھے یہ بتائیں آپ. یہ کویسچن آف لیجیٹیمیسی بھی ہے. ہم تو آپ کو لیجیٹیمیٹ کمیٹی نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بوگس نظام کے اندر، ایک بوگس پارلیمنٹ کے اندر ایک بوگس کیبنٹ اور گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں، بٹ بیٹھے ہیں اور بن گئی. یو ہیو بین انسٹالڈ، آپ یہاں پہ موجود ہیں. اب آپ بھی ہم سے پبلک سپیس مانگیں، ایک گل تنا ہوئی کرنا لی ہے سر. مطلب ہے کہ ایک آدمی جن کی اچھا آپ کی ایسے بات، آپ کی بات مجھے لگتا ہے سچ ثابت ہو رہی ہے جو آپ میرے سے بریک میں کر رہے تھے. ابھی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ آپ کا ایک وفد اڈیالہ کے قریب دیکھا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جیل کے دروازے جو میں کہہ رہا تھا کل صبح کھل جائیں، ہو سکتا ہے رات کو کھل جائیں. تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی انگیجمنٹ وہیں ہو رہی ہے جہاں ہونی چاہیے. سر انگیجمنٹ تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو میننگ فل انگیجمنٹ اور ڈائلاگ کر سکتا ہے، مینز عمران خان صاحب نے ایکسپلین کیا تھا who can deliver, that is what is meaningful. مجھے تو پلے ہی کچھ نہ ہوئے وہ نال بہ کے اسی کی گل کرنی. جہے بندے اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے وہ کسی دے پوئے تے جاندے، انہاں ساڈے مسائل کی حل کرنے نے. ہمارے نیشنل ایشوز ہیں، یہ 3 مطالبات ہیں، اور ان 3 مطالبات میں تمام سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کو بیٹھ کے اس کے معاملات کے حل نکالنے پڑیں گے. اگر آپ کو پبلکلی ایک کنسیشن مل جاتی ہے، میں اب یہ چیزیں جوڑ رہا ہوں شیخ صاحب کہ اگر آپ کا وفد بھی پہنچا ہوا ہے، صبح بات ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے کہ بیہائنڈ دا سینز تو بات چیت چل رہی ہے. اگر ہمارا وفد کوئی نہیں ہے، وفد میں ایک سے کچھ زیادہ بندے ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال ہمارا کوئی ایسا وفد ہے جو جائے گا. ابھی میں کنفرم کر لیتا ہوں. گور صاحب +3 لوگوں کی اطلاع آ رہی ہے، خیر وہ پتہ لگ جائے گا. لیکن پبلکلی اگر یہ آپ کو سر میں اس کی ابھی تردید کر دیتا ہوں، گور +3 نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. اگر پبلکلی اسیران وغیرہ پہ گورنمنٹ کوئی پبلک دکھاتی ہے، ریلیف اس پہ آتا ہے، سی بی ایم آتا ہے، وہ سی بی ایم کافی ہوگا کہ چلیں یہ اسلام آباد والی چڑھائی رک جائے اور اس کو موخر کریں، اگلے دورے جائیں. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کلیش کیسے ایورٹ ہوگا. سر اسلام آباد تاس آ گئے ہیں سر، اسلام آباد ضلع تاس انٹر ہو گیا ہے جی. وہ علی ڈی چوک تو بڑے دور ہے گئے ہو نا. وہ سر یہ تو کہنے سر نا اتنے اٹک دا پل تے پھر کٹی پہاڑی تے پھر اسلام آباد دا بارڈر تے چڑیا نہیں تے یہ وہ تو ساری گلاں موکی ہیں نا. وی انٹر اسلام آباد. کیونکہ یہ بھی تو ٹینیبل نہیں ہے نا کہ آپ بھی ہر مہینے 2 مہینے کے بعد لے آئیں. یہ بھی ٹینیبل نہیں ہے کہ پورا ملک رک جائے. بیکاز ہو کیا رہا ہے، پورا ملک جام ہوا ہوا ہے. سر یہ ملک ہم نے روکا سر، بلینز کا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں، مجھے جس بات کا ذاتی طور پہ دکھ ہے کہ چیف منسٹر گنڈا پور صاحب کو لگتا ہے فکر نہیں ہے کہ کرم میں کیا ہو رہا ہے. 86 لوگ مر گئے. میں انٹرو میں ہی بات کر رہا تھا، نہ پرائم منسٹر کو فکر ہے، نہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو فکر ہے. وہاں قبیلے آپس میں بندوقیں نکال کے ایک دوسرے کی لاشیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اغوا کیے ہوئے ہیں. وہ پرائرٹی کسی کی نہیں ہے. ہر ایک کی پرائرٹی اسلام آباد پہ چڑھائی یا بچاؤ. وہ بھی تو ایک ظلم ہو رہا ہے نا، اس میں آپ لوگ بھی شریک ہیں. سر جس وقت کرم کا یہ ایشو شروع ہوا، وہ شروع ہوا تھا ایک زمین کے فیوڈ سے، آج سے 2 3 4 مہینے پہلے. اس کے اوپر سی ایم کے پی نے، علی امین گنڈا پور صاحب نے دونوں پارٹیوں کے لوگوں پہ جرگے بلائے. ان جرگوں کا خود حصہ بنے، پشاور میں، کے پی ہاؤس اسلام آباد میں. ان کی مرضی کے مطابق کے بندے ڈالے، چیزیں. اپنا وفد یہاں سے بھیجا جس میں ایس آئی سی چیئرمین بھی تھے، جس میں راجہ ناصر صاحب بھی تھے، جس میں اہل تشیع اہل سنت کے لوگ تھے. مسئلہ ایک زمین کا تھا. وہ بڑی مشکل سے کسی طرف لگ رہا تھا کہ اچانک اب یہ جو واقعہ ہوا ہے جو کہ زمین کا فیوڈ نہیں ہے،
یہ دہشت گردی. سر اگر ملک جرگوں نے چلانا ہے تو پھر حکومتیں بند کر دیں. اگر جرگوں نے ملک چلانا ہے تو پھر بند کر دیں نا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بند کریں. نہیں ہے نا, وہ جو علاقہ ہے وہ جرگے ہی چلاتے ہیں, وہاں پہ خاصہ داران ہی ہوتے ہیں, وہاں پہ پاک آرمی کے لوگ ہی ان کانوائز کو پروٹیکشن دیتے ہیں, وہاں پہ دونوں قبیلوں میں سے کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ آپ کی بات ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب, مجھے صرف میرا صرف دکھ یہ ہے کہ مجھے وہ آپ کی گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی پرائرٹی نظر نہیں آ رہی. ون لائنر از کہ علی امین گنڈا پور کے 2 وزیر پرسوں جس وقت یہاں پہ انٹیریئر منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے کہا موسم ٹھیک نہیں ہے, میں ہیلے پہ کرم نہیں جا سکتا, وہ تو اسلام آباد واپس چلے گئے محسن نقوی صاحب, مگر ہمارے 2 منسٹرز ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اس موسم کے باوجود کرم پہنچے, صبح شام تک جرگے کیے, دونوں لڑنے والے پارٹیوں کو آپس میں بٹھایا, آرمی کے لوگ بیچ میں بیٹھے, کمانڈرز بیچ میں بیٹھے, سیکورٹی فورسز کے لوگ بیچ میں تھے, ڈیڈ باڈیز کا ایکسچینج ہوا. وہاں پہ کچھ بندے بھی ایک دوسرے کے گاؤں پہ اٹیک کے دوران خواتین اور مرد اغوا ہوئے تھے, وہ ایکسچینج کروایا, آئی جی کو وہاں بٹھایا, چیف سیکرٹری کو یہاں بٹھایا, ہمارے 8 وہاں. لاسٹ 60 سیکنڈز مجھے یہ بتائیں کہ سارا سین اس وقت ہو رہا ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لچک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ جب اللہ کی طرف سے راستے سیدھے ہو جاتے ہیں تو چیزوں میں لچک خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. سر یہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے پولیٹیکل رائیولز ہوں, اور سب سے بڑھ کے عوام ہو. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے اور وہ رب ہی دلوں میں وہ چیزیں ڈالتا ہے. تو بس ہم اسی پہ توکل پہ ہیں اور وہی چیزیں ٹھیک کریں. میں یہی پوچھ رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے, میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لچک آ رہی ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. سر ہماری ایسی کوئی ڈائریکٹ انگیجمنٹ تو ان کے ساتھ ہے نہیں, تو میں اس لچک کے حوالے سے کوئی بات کر نہیں سکتا. گورنمنٹ لچک آنے دے گی؟ گورنمنٹ تو روندی دھوندی ویکھی نہیں جے, صبح ایک وزیر پہنتا ہے شام تک 8 وزیر پریس کانفرنس کرتے تھے, نہ انہوں نے اگے دا پتا ہوتا ہے نہ پیچھے دا پتا ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جیل کھلتی پئی ہے اور وہ بہ کے اتنے نعرے مار رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ چھڈو گورنمنٹ. چلو شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین آپ نے سنی, بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ دونوں سائڈز اپنی اپنی جگہ پہ اڑ کے کھڑی ہوئی, اور بریک تھرو ہوگا انشاءاللہ, ہو بھی جائے گا. لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے کہ یہ بریک تھرو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگا, ہوگا تو کسی اور طرف سے ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.